मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जब फतूहात हो गई तो सहाबा कराम के घरों में खुशहाली हुई, सारे घरों में खुशहाली, और उस खुशहाली के नतीजे में अज़वाज मुतहरात उन्होंने भी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतकाज़ाए बशरियत अर्ज़ किया कि हमारा ख़र्चा जो है उसमें भी इजाफ़ा होना चाहिए। मुतालबा की शक्ल में दुनिया का इस तरह तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत नागवार हुआ। सारी अज़वाज मुतहरात जमा हुई और उन्होंने सब ने बयान ज़ुबान ये मुतालबा आपकी खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुतालबे को सुनकर परेशान हुए। दुनिया का ये तज़किरा आपको पसंद नहीं आया इस अंदाज में। इसी हालत में ये बात मशहूर हो गई कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। सहाबा कराम बड़े परेशान, मगर किसी ने इस सिलसिले में जुर्रत नहीं की कि आपकी खिदमत में हाजिर होकर वो इस सिलसिले में बात करें। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी बेटी हज़रत हफ्सा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी, फारूक आज़म को बड़ी फिक्र हुई और जब मस्जिद में आए तो लोग इसी चीज़ का तज़किरा कर रहे थे। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बारे में तहकीक की करने के लिए दरवाज़ा आपका खटखटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी अंदर आने को। पर्दे के पीछे ज़वाज मुताहरात पर्दे के पीछे चली गई। फारूक आज़म ने देखा कि आपका चेहरा मुबारक गमगीन है। इसलिए बात का उस वक़्त तक मज़ा नहीं आएगा जब तक कि आपके चेहरा मुबारक पर खुशी ना हो। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सिलसिले में एक बात सोची। अर्ज़ की कि हज़रत, अगर मेरी बीवी, यानी अल्लाह ने ऐसी बात मुंह से निकाली मौका के मुताबिक, उनको सूरत हाल का नहीं पता था, वो तो दरियाफ़त करने के लिए आए थे। तो अर्ज़ की कि हज़रत, अगर मेरी बीवी मुझसे खर्चे में इजाफे का मुतालबा करे तो ये इस तरह मुक्का उबारा, मैं इस मुक्के से उसकी मुरम्मत करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक आज़म का वो मुक्का देख कर ना तो आप हंस पड़े। जब आपके चेहरे मुबारक पर खुशी का असर आ गया और खुशी के ये आसार ज़ाहिर हुए, तो फिर अर्ज़ की कि हज़रत, क्या आपने अपनी अज़वाज मुताहरात को तलाक दे दी? आपने फरमाया नहीं। फरमाया ये बात मैं बाहर जाकर कह दूं? मैं कह दो बेशक कि आपने कोई तलाक नहीं दी।
اب اس کی تو تحقیق ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیویاں جو ہیں یہ اسی سلسلے میں تو جمع ہیں اور مجھ سے یہی مطالبہ کر رہی ہے، مجھ سے یہی کہہ رہی ہے کہ ہمارے خرچے میں اضافہ کیے جائے۔ تو گویا فاروق اعظم کی وہ بات عین موقع کے مطابق تھی۔ فاروق اعظم باہر آئے اور مسجد میں آ کر اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کوئی طلاق نہیں دی، یہ جو لوگ پراپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاروق اعظم نے اس وقت ایک اور بات کہی، ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے، پردے کے پیچھے تھی، مخاطب کر کے فرمایا اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو آپ کا رب جو ہے تم سے بہتر بیویاں دے سکتا ہے، یہ بات فرمائی۔ اور اس کے بعد آ کر نیچے وہ اعلان کر دیا، مسجد کے اندر اعلان کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کے بعد 1 ماہ کے لیے گھر نہ جانے کی قسم اٹھا لی۔ یہ مطالبہ اتنا ناگوار ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میں 1 ماہ تک گھر نہیں جاؤں گا۔ 9 بیویوں کے مکان تھے تو کسی کے گھر کے اندر بھی آپ جو اصحاب صفہ کے لیے بنایا ہوا تھا، صفہ چبوترا، اس کے اوپر ایک کمرہ تھا۔ اب تو وہاں وہ صفہ کا جو چبوترا تھا وہاں اونچی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں حضرات، اور یہ ریاض الجنہ سے پچھلی طرف ہے، آپ کی قبر مبارک سے پچھلی طرف۔ اس کے اوپر اس وقت ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ جو ہے وہ تاریخ مکمل ہوئی، چاند 29 کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ مہینہ ہو گیا پورا، قسم جو تھی وہ پوری کر دی، اور فرمایا کہ عائشہ میں ایک بات تمہیں کہتا ہوں اور اس بات کو تم سوچ کر اپنے والدین سے مشورہ کر کے پھر جواب دینا۔ عائشہ صدیقہ سمجھ گئی، انہیں عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ میرے متعلق ہے تو میں اپنے ماں باپ سے کیوں مشورہ کروں؟ بہرحال آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب بیویوں کے بارے میں مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر تم دنیا کی عیش چاہتی ہو اور آرام و سکون اور سہولتیں چاہتی ہو تو آؤ میں طلاق دے دیتا ہوں اور فارغ کر دیتا ہوں، اور اگر تم میرے گھر کے اندر رہنا چاہتی ہو تو پھر جس طرح کا میسر ہوگا اسی پر گزارا کرنا ہوگا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ سن کر عرض کی کہ حضرت ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ چاہیے، میں تو آپ ہی کو چاہتی ہوں، مجھے نہیں دنیا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کے جواب سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ جواب بہت اچھا جواب ہے۔ جب اس جواب کی تحسین آپ کی طرف سے ہو گئی تو اب عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ حضرت میری گزارش یہ ہے کہ یہ جواب میرا جو ہے آپ کسی اور بیوی سے ذکر نہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو خیر کو پھیلانے والا ہوں، اس لیے میں تو پہلے ان کے سامنے بات رکھوں گا، ان کے جواب آنے سے پہلے تمہارا جواب ذکر کروں گا اور اس کے بعد پھر ان کا جواب سنوں گا، اس لیے کہ میں تو خیر کو پھیلانے والا ہوں، تمہارا جواب خیر والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری بیوی کے ہاں گئے اور ان کے سامنے آپ نے وہ بات رکھی
پھر عائشہ صدیقہ کا جواب ذکر کیا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ حضرت ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے، ہم نے آپ کو پسند کر لیا ہے۔ ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو انعام ملا۔ فرمایا میرے پیغمبر، آگے قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ جو موجودہ بیویاں ہیں اب ان کے بعد اور کسی عورت سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا وہ داؤ پر لگا دی، آپ پر قربان کر دی، اس لیے ان کا یہ عمل بہت بڑا ہے۔ تو خالق کائنات کی طرف سے ان کو نقد انعام یہ دیا جاتا ہے کہ اور کسی عورت سے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں، تاکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ تو دیکھ لیں، جو اللہ کی خاطر کوئی نیک کام کرتا ہے اور کوئی قربانی دیتا ہے تو خالق کائنات اس کی اس قربانی کو ضائع نہیں کرتے، اجر اور ثواب اور بدلہ اپنی طرف سے بہت زیادہ عنایت فرماتے ہیں۔ یعنی آخرت میں جو اجر ازواج مطہرات کو ملے گا وہ تو الگ چیز ہے، لیکن یہ جو اجر خالق کائنات نے دنیا کے اندر دے دیا کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی نکاح کی زندگی کے آخری لمحے تک اجازت اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دی، یہ بہت بڑا انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی قربانی پر خالق کائنات نے عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دین حق جو ہے اس پر قائم رکھے، اور اس کی خاطر اگر کوئی تکلیف آئے تو اس تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی توفیق